बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो को बाकायदगी से देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आगे भी आपको हमारे वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है ग़िज़ाई अज्जा, फूड कंटेंट। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5 के लिए मज़मून है माहौल का मुताला 1 EVS 1 और मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों आपको पता है कि ग़िज़ा हमारी बुनियादी ज़रूरत है ना। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह हवा की ज़रूरत होती है, हवा की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे कि ग़िज़ा में कौन कौन से अज्जा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन कौन सी ग़िज़ाई अज्जा हमारे लिए फ़ायदेमंद है और वो ग़िज़ाई अज्जा हमें किन चीज़ों के ज़रिए मिलते हैं। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दिन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले तो किताब की शुरुआत में एक छोटा सा सवाल पूछा गया है सबक के शुरू में कि खुराक से क्या मुराद है, खुराक किसे कहते हैं, हमें किन वजूहात की बिना पर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो खुराक किसे कहते हैं, हर इंसान की खुराक अलग अलग होती है, यानी किसे कम भूख लगती है तो वो कम खाना खाता है, किसे ज़्यादा भूख लगती है तो वो ज़्यादा खाना खाता है। तो इस तरह से हर किसी की खुराक अलग अलग होती है। और अभी हमें भूख की ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है, तवानाई हासिल करने के लिए, है ना। हमें दिन भर में मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने होते हैं, लिखना है, पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम हमें अंजाम देने होते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ग़िज़ाई की ज़रूरत होती है। ग़िज़ाई अशिया में कौन कौन से ज़ायके पाए जाते हैं, तो ग़िज़ाई अशिया में तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायके पाए जाते हैं। कोई चीज़ हमें खाने में खट्टी लगती है, कोई मीठी होती है, कोई बहुत कड़वी होती है, कोई मीठी होती है ना। कुछ चीज़ें बेमज़ा भी होती हैं, उन्हें किसी तरह का कोई मज़ा, ख़ास मज़ा नहीं होता। कुछ चीज़ें तेज़ होती हैं, तल्ख़ ज़ायका होता है, कुछ चीज़ों का तुर्श ज़ायका होता है। तो इस तरह से ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायके पाए जाते हैं और वो हमें किस तरह से मालूम होते हैं, तो हमें कैसे पता चलते हैं ये तमाम ज़ायके हमें पता चलते हैं हमारी ज़ुबान के ज़रिए। जब हम किसी भी चीज़ को लेकर उठाकर खाते हैं तो हमें ज़ुबान उस चीज़ का ज़ायका बता देती है कि वो मज़ेदार है या नहीं, टेस्टी है या नहीं, मीठा है या कड़वा है। ये हमें कौन बताता है, हमारी ज़ुबान बताती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं, अपनी खुराक की बिना पर खाते हैं और हमें जो है तवानाई हासिल करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तग़ज़िये की ज़रूरत, आप पढ़ चुके हैं कि ग़िज़ाई अशिया में जिस्म के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, है ना। तो हमें तग़ज़िये की ज़रूरत क्यों होती है, जैसे मैंने बताई कि हमें जो है तवानाई हासिल करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो ये जो ग़िज़ा हम खाते हैं, ये ग़िज़ा हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए, यानी इसमें तमाम अज्जा शामिल होने चाहिए। कोई ऐसा शख्स हम देखते हैं कि कोई किसी को रोटी पसंद होती है तो वो सिर्फ़ रोटी खाते, चावल नहीं खाते। किसी को चावल पसंद होता है, वो सिर्फ़ चावल खा रहे होते हैं। किसी को मछली, गोश्त, अंडे बहुत पसंद होते हैं, वो सिर्फ़ वही खाते हैं, सब्ज़ी तरकारियाँ नहीं खाते। कोई दूध नहीं पीता है।
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری غذائی اجزاء میں یعنی ہماری غذا میں تمام اجزاء شامل ہونے چاہیے. دودھ ہے، دہی ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے ہیں، اور روٹی، چاول، سبزی، پھل، یہ تمام چیزیں، مختلف قسم کی دالیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری غذا میں شامل ہونی چاہیے، اور اسے ہی متوازن غذا کہتے ہیں. آئیے غذائی اجزاء کے متعلق ہم اس سبق میں مزید معلومات حاصل کریں. تو یہ تمام چیزیں ہماری غذا میں شامل ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں سے ہمیں کون سے مفید غذائی اجزاء ملتے ہیں، چلیے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے کاربوہائیڈریٹس. ہمیں پتہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں مختلف قسم کے اناج سے ملتے ہیں. الگ الگ قسم کے اناج جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں. تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کو کرنا ہے جو آپ خود گھر پہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے ٹنکچر آیوڈین کی. آیوڈین دیکھیے گھر میں عموماً ہوتا ہے. خون جب ہمارا نکلتا ہے بہت زیادہ تو خون کو روکنے کے لیے ایک دوا لگائی جاتی ہے، تو وہ دوا جو ہے وہ آیوڈین ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ڈراپر کی ضرورت ہے. آلو کا ایک چھوٹا سا ہمیں ٹکڑا چاہیے. عمل کیا ہے؟ ایک آلو لینا ہے اور آلو کو تھوڑا سا چھیل لیں گے ہم. پورا چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بھی چھیل لیے تو کافی ہے. اور آیوڈین میں تھوڑا سا پانی ملا کر ہم اسے پتلا کریں گے. اب ڈراپر سے آلو کے ٹکڑے پر اس کے 4-5 قطرے ڈالیں گے اور مشاہدہ کریں گے. آلو لینا ہے، اس کو پیل کرنا ہے یعنی چھیلنا ہے، اس میں ایڈ آیوڈین، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کہ آلو میں کیا چینجز ہوتے ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آلو کے ٹکڑے کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے. یہ جو آلو کا ٹکڑا ہے اس کا رنگ کیسا ہو گیا؟ سیاہی مائل نیلا ہو گیا. اس میں جو ہے ٹنکچر آیوڈین ڈالا گیا. آیوڈین ڈالنے کے بعد آلو کا ٹکڑا کیسے ہو گیا؟ سیاہی مائل نیلے رنگ کا ہو گیا. تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہوتا ہے نشاستی اشیاء کی وجہ سے، کیونکہ آلو میں نشاستہ پایا جاتا ہے. کیا ہے نشاستہ؟ نشاستے سے آیوڈین کا ربط ہوتے ہی اس کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلو میں نشاستہ پایا جاتا ہے. ساگودانہ اور شکر میں بھی نشاستہ پایا جاتا ہے. جوار، باجرہ، گیہوں، چاول جیسے اناجوں میں بھی بڑی مقدار میں نشاستہ موجود ہوتا ہے. تو جب نشاستے سے آیوڈین کا ربط ہوتا ہے تو آیوڈین کے ربط میں آتے ہی نشاستے کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلو میں کیا پایا جاتا ہے؟ آلو میں نشاستہ پایا جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جوار، باجرہ، گیہوں، چاول جیسے اناجوں میں بھی بہت بڑی مقدار میں نشاستہ ہوتا ہے. اناج کا آٹا بنتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے نا. چاول، باجرہ، گیہوں، جوار وغیرہ جو اناج ہے، ان اناج سے آٹا بنایا جاتا ہے، اور یہ اناج ہماری خوراک میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. جن اشیاء سے زیادہ مقدار میں نشاستہ پایا جاتا ہے انہیں ہی ہم نشاستی اشیاء کہتے ہیں. نشاستی اشیاء سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. یہ توانائی جسم کے مختلف افعال میں استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا استعمال جسم کو گرم رکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہماری باڈی میں جو باڈی ہیٹ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہماری غذا میں نشاستہ والی اشیاء شامل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ نشاستے سے جسم کو توانائی بھی حاصل ہوتی ہے. نیا لفظ سیکھیے. نیا لفظ کیا ہے؟ شکر. نباتات سے حاصل ہونے والی ذائقے میں میٹھی شے شکر کہلاتی ہے، یا جسے ہم شوگر کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شوگر نباتات سے حاصل ہوتی ہے نا. تو کون سے نباتات سے حاصل کی جاتی ہے؟ گنے سے. گنے سے شکر بنائی جاتی ہے. توانائی یا انرجی. ہم نشاستی اشیاء کھائے تو ان کے ہضم ہونے سے شکر تیار ہوتی ہے.
اس شکر کا جسم کے تمام حصوں میں دھیما احتراق ہوتا ہے، اس سے توانائی خارج ہوتی ہے، یعنی نشاستے کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ ہم جو بھی نشاستی اشیاء کھاتے ہیں تو اس کے ہضم ہونے سے شکر تیار ہو جاتی ہے۔ اس شکر کا جسم کے مختلف حصوں میں پھر دھیما احتراق ہوتا ہے، اس سے توانائی خارج ہوتی ہے، اور اس توانائی کا استعمال ہم اپنے روزمرہ زندگی کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی نشاستہ کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ ہماری جسم کو بھی ایندھن یعنی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، یا اگر ہم ماڈرن ٹرمز میں دیکھیں تو لوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ہمارے جسم کو۔ تو ہمارا جسم چارج کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا جسم چارج ہوتا ہے نشاستے کے ذریعے، اور نشاستہ ہمیں مختلف غذائی اجزاء خاص کر اناج سے حاصل ہوتا ہے۔ غذائی شے میں میٹھا ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہم کس شے کا استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ جو الگ الگ طرح کی میٹھی مٹھائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاکلیٹس نظر آ رہی ہیں، یہ ان میں مٹھاس کس شے کی وجہ سے آتی ہے؟ اس کے علاوہ ہم جو غذائی اشیاء کچی کھاتے ہیں ان میں میٹھی ذائقے والی اشیاء کون سی ہیں؟ تو ان اشیاء میں مٹھاس آتی ہے شکر کی وجہ سے، اور میٹھے ذائقے والی اشیاء قدرتی طور پر پائی جاتی ہے، وہ ہے تمام قسم کے پھل۔ جتنے بھی مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں ان میں قدرتی طور پر شوگر، نیچرل شوگر یا قدرتی شکر موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کی میٹھی اشیاء کھاتے ہیں نا جو شکر سے بنتی ہے، مٹھائیاں ہیں، ڈونٹس ہیں، مختلف قسم کی کینڈیز ہیں، چاکلیٹس ہیں، ان تمام کی تیاری میں شکر کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ میٹھے ذائقے والی غذائی اشیاء میں مختلف قسم کے شکر ہوتے ہیں، مثلاً گنے کے رس سے ہم گڑ یا شکر تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ گنے میں سکروز نامی شکر پائی جاتی ہے۔ گنے میں بھی نیچرلی شوگر موجود ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اس شوگر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس گنے کے رس سے پھر شوگر تیار کی جاتی ہے، گڑ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ پکا ہوا آم، کیلا، چیکو جیسے پھل، اسی طرح شہد، دودھ وغیرہ مختلف قسم کی شکر، ان سب میں مختلف قسم کی شکر پائی جاتی ہے، ان سے بھی جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں میں نیچرل شوگر ہوتی ہے، فروٹس میں تو ہوتی ہے، تمام قسم کے فروٹس میں نیچرل شوگر ہوتی ہے، اس کے علاوہ شہد اور دودھ میں بھی یہ مختلف قسم کی شکر پائی جاتی ہے، اور اس سے ہمارے جسم کو انرجی یا توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اشیاء ضروری، کیا اب ایک اور تجربہ کر کے دیکھتے ہیں اس کے کس چیز کی ضرورت ہے؟ باریک چھلنی، چکی کا پسا ہوا آٹا، اور عمل کیا کرنا ہے؟ چھلنی سے آٹے کو چھاننا ہے۔ جب ہم چھلنی لے کر اس طرح سے چھلنی سے آٹے کو چھانتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آٹے کی کافی مقدار نیچے گرتی ہے، لیکن کچھ بڑے بڑے ٹکڑے چھلنی میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا ہوتا ہے ریشہ دار اشیاء کی وجہ سے۔ گیہوں، جوار، باجرہ جیسے اناج باریک پسوا کر لائیں تب بھی آٹا مساوی طور پر باریک نہیں ہوتا ہے۔ یہ آٹا چھاننے پر چھلنی میں اناج کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ چھلنی پر رہ جانے والے اناج کے ٹکڑے کے بھوسے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اناج کا بھوسا ہوتا ہے، اور تمام قسم کے جتنے بھی اناج ہیں، گیہوں، جوار، باجرہ وغیرہ، ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ بھوسا ریشہ دار شے ہے، غذائی راستے میں ریشہ دار شے کا پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے پوست، سبزیاں، اناج، دالیں، یہ تمام اشیاء ریشہ دار اشیاء ہیں۔ غذا میں مناسب مقدار میں ریشہ دار اشیاء نہ ہو تو قبض ہو جاتا ہے، یعنی ہم روزانہ جو ہے صرف اناج کا وہ حصہ نہیں کھا سکتے، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ میں ریشہ دار اشیاء بھی ہماری غذا میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ ریشہ دار اشیاء کی وجہ سے قبض
کی شکایت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اگر ریشے دار اشیاء شامل نہ ہو تو قبض ہو جاتا ہے. اور کچھ ہائی فائبر فوڈز یہاں پر بتائے گئے ہیں. ریشے دار اشیاء کو انگلش میں کہا جاتا ہے فائبرز. تو یہ بینز میں ہوتا ہے, گیہوں یعنی ہول گرینز میں ہوتا ہے, ویجیٹیبلز, فروٹس, نٹس, سیڈز میں یہ ہوتا ہے. تمام قسم کے اناجوں میں فائبرز موجود ہوتا ہے. اور جتنی بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سبزی ترکاریاں دیکھ کے سمجھ آ جائے گا کہ ان میں بھی فائبر ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں ریشے دار اشیاء دیتی ہیں. تو ریشے دار اشیاء بھی ہماری غذا میں شامل ہونی چاہیے کیونکہ ریشے دار اشیاء ہماری غذا کو ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو اب تک ہم نے غذا میں پائی جانے والی 3 قسم کی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی: نشاستہ, شکر اور ریشے دار اشیاء. ان تمام کو مجموعی طور پر کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ میں نشاستہ ہے. نشاستے میں تمام قسم کی اناج, دالیں وغیرہ کا شمار ہوگا. پھر اس کے بعد شکر, نیچرل شوگرز ہم نے دیکھے, ہنی میں ہوتا ہے, دودھ میں ہوتا ہے, مختلف قسم کے پھلوں میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ریشے دار اشیاء یعنی فائبرز کے بارے میں ہم نے دیکھے. فائبرز جو ہوتے ہیں ان کو مجموعی طور پر نشاستہ, شوگر اور ریشے دار اشیاء کو مجموعی طور پر کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں. اور کاربوہائیڈریٹ کا اہم کام جسم کو توانائی مہیا کرنا ہے. تو یہ کاربوہائیڈریٹ کا سب سے اہم کام ہے کہ وہ ہمارے جسم کو توانائی مہیا کرے. تو کاربوہائیڈریٹس کی یہاں پہ ہم نے 3 ٹائپ دیکھے. کاربوہائیڈریٹ کن کن میں ہوتا ہے: نشاستہ یعنی سٹارچ, شکر, شوگر اور ریشے دار اشیاء یعنی فائبرز. تو سٹارچ میں, شوگرز میں اور فائبر میں کیا یہ سب سے مل کر کیا بنتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں. اور یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان سے ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے کاربوہائیڈریٹس کی یعنی اناج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آج کے لیے بچوں بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو وہ سوال آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک دا ویڈیو, شیئر دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے. آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.